अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये इस हवाले से है कि निकाह नामे को रजिस्टर कराना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको निकाह नामे के कॉलम्स को सही तौर पर फुल करना, इसको पुर करने के बारे में आपको बताया कि इसको कैसे किया जाए और इसको क्यों कर फिल किया जाए और इसको सही तौर पर फिल करना क्यों ज़रूरी है। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है, आज का जो ये लेक्चर है, ये इस हवाले से है कि निकाह नामे को रजिस्टर करना क्यों ज़रूरी है। क्या सिर्फ निकाह नामा अगर लिख लिया जाए, निकाह फॉर्म को फिल कर दिया जाए और उसको रजिस्टर ना कराया जाए और तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर एक निकाह नामे को सही तौर पर रजिस्टर कराया जाए फिल करने के बाद तो उसके कानूनी नताइज क्या होंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसी तरह से दूंगी कि जैसे हम कोई भी और चीज़, अगर हम गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त या किसी और प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करते हैं और अगर एक डॉक्यूमेंट बनाई गई है और उसको तहरीर किया गया है लेकिन उसको रजिस्टर नहीं कराया, वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी कानूनी हैसियत सबूत के तौर पर पेश तो की जा सकती है लेकिन वीक एविडेंस है। इसी तरह अगर हम ये देखें कि निकाह नामा अगर तहरीर कर लिया गया है लेकिन उसको रजिस्टर नहीं कराया गया तो उसमें जो लीगल राइट्स हैं दोनों पार्टीज़ की जो हैं वो उस तरह से अराइज़ नहीं होते, वो उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं होते जिस तरह से अगर इसको रजिस्टर करा लिया जाए तो होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो निकाह है वो एक मुआहदा है और निकाह नामा जो है उस मुआहदे को तहरीर करने के लिए एक फॉर्म है, उसमें जो भी शराइत हैं, जो भी शराइत होना ज़रूरी हैं उसके मुताबिक ये निकाह नामा गवर्नमेंट ने बनाया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो निकाह नामे में 22 कॉलम होते हैं और उसके पहले 12 कॉलम जो हैं वो आम किस्म की मालूमात पे होते हैं, यानी कि दुल्हन का नाम क्या है, दूल्हे का नाम क्या है, दुल्हन और दूल्हा की तरफ से अगर कोई उनका वकील है, या वकील से मुराद अमूमन यहाँ पे वकील लिखा जाता है लेकिन इसका मतलब ये कि उनका सरपरस्त कौन है और उनकी तरफ से गवाहान कौन है। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो आम मालूमात भी हैं ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जिस वक्त कोई डिस्प्यूट हो हवाले से तो उसके जो गवाहान हैं अमूमन कोर्ट उनको भी अदालत में तलब करती है, और अगर हमारा निकाह नामा अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो जो उसमें लिखे गए गवाह और जो सरपरस्त हैं और दोनों पार्टीज़ हैं वो भी एक तरीके से एक वीक एविडेंस है, और वो निकाह की है वो भी एक शक व शुबे में मुब्तला हो जाता है कि हो सकता है कि ये किसी गलत काम को छुपाने के लिए बाद में बना लिया गया है और इसकी कोई एक कानूनी हैसियत नहीं है। बहुत सारी दफ़ा ये देखने में आया है कि कुछ केसेस में जबकि डिस्प्यूटेड निकाह थे, जबकि निकाह रजिस्टर्ड नहीं थे और उनकी गवाहान को बुलाने की बारी आई तो ये वाले जो कॉलम 1 से 12 तक के गवाहान हैं, जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि हम उस किसी वो जो ख़ास किस्म के डिस्प्यूटेड निकाह थे उनमें मौजूद थे। तो व्यूअर्स, कॉलम 1 से 12 में जो मालूमात हैं उनको कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड के मुताबिक सही तौर पर पुर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अथेंटिक होना चाहिए और वाकई ही उन लोगों की निकाह के मौके पे मौजूदगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन केस ऑफ डिस्प्यूट और इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह नामा ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती हैं। और चूँकि एक निकाह का ताल्लुक़ किसी भी फैमिली लाइफ को स्टार्ट करने के हवाले से होता है और इससे जो दोनों पार्टीज़ हैं यानी दूल्हा और दुल्हन उनकी जो आगे आने वाली लाइफ है उसका ये एक स्टार्ट होता है और इसका बहुत ज़्यादा असर उनकी फ्यूचर मैरिटल लाइफ पे होता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना और इनका सही तौर पे पुर करना और इसको रजिस्टर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब फर्दर हम ये देखते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस मज़ीद बढ़ जाती है। इसकी मज़ीद इम्पॉर्टेंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉलम 13 से 16 जो है वो हक़ुल महर के हवाले से है।
اچھا، یہ جو کالم 13 سے 16 ہے، اگر اس کو صحیح طور پر فل کیا گیا ہے تو اس میں لکھی گئی جائیداد، جیسے کہ کالم 13 جو ہے وہ حق المہر کے بارے میں، کہ جو حق المہر ہے وہ ادا کر دیا گیا ہے موقع پہ، وہ کتنا ہے، وہ اس میں سے کتنا حصہ نکاح کے وقت ادا کر دیا گیا ہے اور کتنا حصہ جو ہے وہ بعد میں ادا کیا جائے۔ تو ویورز، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، اور اس کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک تو ایٹ دا ٹائم آف نکاح سیم سٹنگ میں اس کو پور کرنا ضروری ہے، دوسرا اس کی چاروں پرتوں کو، نکاح نامہ کے جو 4 پرت ہیں ان کو بھی ایٹ دا سیم ٹائم فل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا آگے آنے والی زندگی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اب جبکہ کالم 13 جو ہے وہ حق المہر کے حوالے سے ہے، اور کالم 14 اس حوالے سے ہے کہ وہ حق المہر معجل ہے یا غیر معجل ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس کا کچھ حصہ موقع پہ ادا کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو بائی پارٹس کر دیا گیا ہے اور کچھ حصہ موقع پہ ادا کر دیا گیا ہے، تو وہ کالم 15 میں آتا ہے۔ اور اگر کوئی کالم 16 از ویری امپورٹنٹ، میں آپ کو یہ خاص طور پہ بتاتی چلوں کہ اگر کالم 16 میں کوئی جائیداد لکھی گئی ہے تو قانون اس کو اسی طرح سے تصور کرتا ہے جیسے کہ ایک جائیداد کی رجسٹری ہم کرواتے ہیں، جب ہم ایک جائیداد کا ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس کی ایک لینڈ ریکارڈ میں رجسٹری کراتے ہیں، تو یہ جو کالم 16 ہے، اگر اس میں دلہن کو جو اس وقت شادی کے موقع پہ جس خاتون کا نکاح ہو رہا ہے، اگر کوئی پراپرٹی اس میں لکھ دی گئی ہے تو اس کے لیے وہ رجسٹری کے برابر ہے۔ تو اگر ہم کسی کے پاس نکاح نامہ ہوگا لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا، تو پھر یہ جو شرطیں ہیں بہت اہم شرطیں ہیں، یہ آنے والے دنوں میں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کے حقوق جو ہیں، اس سے رائز ہونے والے حقوق وہ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ تو شک 16 خاص طور پہ خواتین کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی پراپرٹی لکھ دی گئی ہے، اس کی اسپیسیفیکیشن کر دی گئی ہے، اس کا رقبہ لکھ دیا گیا ہے، اس کی وہ پلاٹ ہے، وہ بنا ہوا کوئی گھر ہے، یا وہ کوئی کسی قسم کا اس پہ 4 دیواری ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس میں صحیح طریقے سے مینشن ہیں تو پھر وہ یوں سمجھیں جیسے ایک مکان یا ایک پراپرٹی کی رجسٹری ہو جاتی ہے، وہ اسی طرح سے۔ لیکن اگر نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو پھر اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ بعد میں پرووائڈ کرنا، یہ ثابت کرنا کہ یہ نکاح نامہ سچا ہے جھوٹا ہے، یہ ایک بہت مشکل عمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ نکاح نامے میں جو کوئی خاص شرطیں ہیں، جیسے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کو کیا خرچہ دے گا، اگر یہ بھی کوئی اس میں لکھا گیا ہے نکاح نامے میں اور اس کو رجسٹر نہیں کرایا گیا تو اس کی اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی، اور خاتون جس وقت اگر ناچاکی کی صورت میں کسی وہ خاندانی طور پہ پنچایت کرتے ہیں یا کورٹ سے رابطہ کرتے ہیں، تو جو نکاح نامہ اگر رجسٹر نہیں ہے تو اس کی اہمیت بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ اگر کوئی جہیز دیا گیا ہے تو اس کی لسٹ جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف نکاح یا بیفور ٹائم آف نکاح اس کو ان لسٹ کر لیا جائے، اور اس کی لسٹ جو ہے وہ نکاح نامے کا حصہ بنا دی جائے۔ تو یہ خواتین کے لیے بہت زیادہ ان کی سیکیورٹی ہو جائے گی، اور ان کیس آف ڈسپیوٹ جو ہے وہ جو آلریڈی نکاح کے وقت اس کے ساتھ لگائی گئی، نکاح نامے کے ساتھ لگائی گئی لسٹ جو ہے اس کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر نکاح ہی رجسٹر نہیں ہے تو اس کے اوپر جو کی گئی شرائط ہیں، اس کے اندر جو دی گئی شرائط ہیں، ان کو یہ ثابت کرنا کہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو جو اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب نکاح نامہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو اس کو لے کر نادرا کے آفس جایا جاتا ہے،
اور شناختی کارڈ میں تبدیلی کی جاتی ہے. دلہا کے شناختی کارڈ میں بھی میرٹ کا چینج آ جاتا ہے, اور جو خاتون ہے اس کا بھی چونکہ خاتون کی فیملی ہی تبدیل ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ہسبینڈ کی فادر کی جگہ ہسبینڈ کا نام آ جاتا ہے, اور رہائشی پتہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے, کیونکہ عموماً خاتون کو اپنا شہر بدلنا پڑتا ہے یا اپنی رہائش والدین سے ہٹ کے وہ ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس میں مینشن کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر یہ کام انتہائی مشکل ہو جاتا ہے, اور نکاح کی لیجٹیمیسی کو اور اس پاکیزہ رشتے کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر نکاح نہیں ہوا تو اس لوگ شک و شبے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ شاید کہ کسی گناہ کو چھپانے کے لیے بعد میں نکاح نامہ بنایا گیا ہے. اور پھر اگر میں اسی سے کنیکٹڈ کچھ اور بات کروں کہ نکاح کے بعد ظاہر ہے ایک فیملی کو آگے چلانے کے لیے, ایک فیملی کا سائز بڑھانے کے لیے ہی نکاح ضروری ہے اور نکاح کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو پیدا ہونے والے دونوں کے بچے ہیں, دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو بچے ہیں, اگر وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو ان کی رجسٹریشن میں مسئلہ ہو جائے گا, ان کی میبی کے لیجٹیمیسی میں, اور جو آگے ان کی رجسٹریشن اور ان کے فیوچر میں اس کا ایک بہت نگیٹیو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے. تو ویورز میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب نکاح کو صحیح طریقے سے فل کرنا, اس کے چاروں پرتوں کو ایٹ دا سیم سٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم فل کرنا, اور اس کے بعد اس کو صحیح طور پر رجسٹر کرانا, اس کی کاپیز کو حاصل کرنا اور اپنے پاس محفوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو نکاح نامہ ہے, نکاح رجسٹر ہے, اس میں ایک نکاح کی 4 پرتیں ہوتی ہیں, یعنی 4 صفحے ہوتے ہیں, اور ان چاروں صفحوں میں سے ایک صفحہ جو ہے وہ خاتون کو دیا جاتا ہے, دوسرا مرد کو دیا جاتا ہے, ایک یونین کونسل کے ریکارڈ میں جمع کرا دیا جاتا ہے, اور ایک رجسٹرار اپنے پاس رکھتا ہے. تو ان کو جو خاتون کا نکاح نامہ ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ علیحدہ سے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں, کیونکہ جب عموماً ڈسپیوٹ کی صورت میں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنا جو نکاح نامہ ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے یا سسرال والوں کے حوالے ہی کر دیا ہے, اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے, تو جب ہم اپنے طور پر جب وہ ہمارے پاس اپروچ کرتی ہیں تو جب ہم ان کی خود کنسولیڈیشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں یا کورٹ میں آگے لے کے جاتے ہیں تو ان کے پاس نکاح نامہ نہیں ہوتا, اور جب نکاح نامہ نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ جو ساری شرائط ہیں, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اس کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم کس طریقے سے یا کورٹ کس طریقے سے ایک جو بھی وکٹم ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اس کو کیسے ریلیف دلا سکیں. اس کے بعد فردر سٹیپ آ جاتا ہے سامان جہیز کا. اگر سامان جہیز کو اس میں اس کی لسٹ بنا کے اس کا حصہ بنا دیا جائے نکاح نامے کا, اور رجسٹریشن کے وقت اس کو ساتھ اٹیچ کیا جائے, تو بھی بعد میں ایک بہت بڑے ڈسپیوٹ سے بچا جا سکتا ہے. تو ویورز, آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ نکاح نامے کی اہمیت کے حوالے سے تھا, اور اس میں نے یہ بتایا کہ نکاح کے فارم کو صحیح طور پہ پر کرنا, اس کے فارم کے جو چاروں پرت ہیں اس کو ایٹ دا سیم ٹائم فل کرنا, جو گواہان کے پارٹیکولرز ہیں اور جو اس وقت اس معاہدے میں شریک لوگ ہیں ان کے تمام پارٹیکولرز کو صحیح طریقے سے فل کرنا, اس میں صحیح سگنیچر کرنا, اس کے بعد اس کو صحیح طور پر رجسٹر کر کے نادرہ میں لے کر جانا کتنا زیادہ ضروری ہے, اور یہ دونوں پارٹیز یعنی ہسبینڈ اور وائف کی زندگی میں کتنی زیادہ آگے جو ہے آنے والی زندگی میں کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو ناظرین, آج کا اس ٹاپک کے ساتھ اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد آپ سے بات ہوگی, لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ڈسکرپشن میں فری لیگل ایڈ ہیلپ لائن کا لنک موجود ہے. مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ فری لیگل ایڈ ہیلپ لائن کا لنک اوپن کریں, فارم کو سبمٹ کریں اور میں آپ سے رابطہ کروں گی. اور ناظرین, سب سے بڑی بات یہ کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں, میرے ویڈیو پورے دیکھیں تاکہ آپ تک ڈیلی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے لیگل نالج جو ہے وہ آپ کو برابر ملتی رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.